अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। जल्द बल्दियाती इंतखाबात होंगे, उसके बाद जनरल इलेक्शंस करीब होंगे और पंजाब की सियासत एक दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गई है, जिसकी वजह से सवाल उठ रहा है कि आइंदा आम इंतखाबात में क्या होगा। कल पंजाब के सूबाई हल्के PP 206 खानेवाल में अपनी नौयत का एक अहम और दिलचस्प ज़िमनी इंतखाब हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब के एक और ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। नून लीग ने पंजाब में खानेवाल की नशिस्त पर दोबारा कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि हैरानकुन तौर पर पीपल्स पार्टी ने पंजाब के एक हल्के में अपना वोट बैंक बढ़ा दिया है। 2018 और कल के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज में जो फर्क सामने आया है वो भी दिलचस्प है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार को 2018 में 51,478 वोट्स मिले थे और कल के ज़िमनी इंतखाब में नून लीग को 47,649 वोट्स मिले हैं, यानी 2018 के मुकाबले में इस हल्के से नून लीग के वोट बैंक में 3,829 वोट्स की कमी हुई। इसी तरह तहरीक इंसाफ को 2018 में खानेवाल से 47,917 वोट्स मिले थे, जबकि कल के ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को 37,030 वोट्स मिले हैं, यानी इस हल्के से तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में 10,000 से ज़्यादा वोट्स की कमी देखने में आई। और 2018 में तहरीक इंसाफ नून लीग से तकरीबन 3,500 वोट से हारी थी। कल के इंतखाब में नून लीग से 10,000 से ज़ायद वोट से हार गई है। पीपल्स पार्टी, जिसने 2018 के इंतखाब में इस हल्के से 6,620 वोट्स लिए थे, उसने कल के ज़िमनी इंतखाब में 15,059 वोट्स लिए हैं, यानी पीपल्स पार्टी ने माजी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा वोट्स लिए। दिलचस्प बात यह है कि 2021 में पंजाब में जो 6 ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, उनमें NA 133 लाहौर, NA 75 डस्का, PP 38 सियालकोट, PP 84 खुशाब, PP 51 गुजरावाला, PP 206 खानेवाल शामिल हैं। और इसमें तहरीक इंसाफ सिर्फ PP 38 सियालकोट का इलेक्शन जीती है और बाकी 5 नशिस्त नून लीग के हिस्से में आई हैं, सिर्फ पंजाब में नहीं। तहरीक इंसाफ को मुल्क के दीगर हिस्सों में भी होने वाले अक्सर ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब अहम बात यह है कि इस वक्त पंजाब में ज़िमनी इंतखाब के बाद बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां हो रही हैं। तमाम जमातें मुतहरिक हो चुकी हैं और फिर जब बल्दियाती इंतखाबात होंगे तो कुछ ही अरसे बाद आम इंतखाबात का माहौल शुरू हो जाएगा। तो जो मौजूदा ट्रेंड है वो किस पार्टी के हक में है और किस पार्टी को आने वाले इंतखाबात में परेशान होना चाहिए, इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दो सीनियर साथी, तजियाकार सोहेल बड़ाई साहब और फाद हुसैन साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सोहेल बड़ाई साहब, आपसे आगाज़ करते हुए, क्या आपको ट्रेंड नज़र आ रहा है किसी भी तरीके से इन लाहौर और फिर खानेवाल के इलेक्शन को देख के कि पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं कम बैक करना शुरू हो गई है? तहरीक इंसाफ लाहौर में तो थी नहीं, मगर खानेवाल में क्या आपको लगता है कि ज़्यादा लूज कर रही है और ज़िमनी इंतखाबात का ट्रेंड देखते हुए, और नून लीग भी क्या उस हिसाब से पॉपुलर नहीं है जिस हिसाब से वो क्लेम करते हैं? देखें, एक तो ज़िमनी इंतखाब में वोट उतना नहीं पड़ता जितना जनरल इलेक्शन में पड़ता है, तो इसलिए जो वोटिंग परसेंटेज का कम होना है, ये इसको आप इस बात पर देखें कि ये ज़िमनी इलेक्शन है इसलिए उतने वोट नहीं पड़े। बाज़ औक़ात होता है कि ज़िमनी इलेक्शन में वोट आम इलेक्शन से भी ज़्यादा पड़ जाते हैं अगर बहुत अच्छी कैंपेन हो और बहुत ज़्यादा अगर ज़ोर लगाया जाए। दूसरी बात यह है कि ट्रेंड तो वही चल रहा है कि दो बड़ी जमातें हैं, PTI और नून लीग, इनका मुकाबला है। जो शहर है वहाँ पर नून लीग जो है वो बड़ी वाज़े मार्जिन से जीत रही है। देहात के अंदर PTI अच्छा मुकाबला कर रही है, लेकिन अगर ओवरऑल PTI और नून का आप देखें, सारे बाय इलेक्शंस को देखें तो नून लीग लीड ले रही है। दूसरा, पीपल्स पार्टी ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है, अपने सोए हुए वोटर को जगाया है। और लाहौर का इलेक्शन हो या खानेवाल का बाय इलेक्शन हो, दोनों में पीपल्स पार्टी ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। और ज़ाहिर है ये एक अच्छी काविश है, क्योंकि पाकिस्तान में ख़ासकर सिंध और पंजाब में तीसरी पार्टी कामयाब नहीं होती, तो तीसरी पार्टी के इतने वोट लेना ये एक हैरत अंगेज़ बात है। देखना ये होगा कि क्या यही ट्रेंड इलेक्शन में भी जारी रहेगा अगले इलेक्शन में, या ये सिर्फ एक ज़िमनी इलेक्शन में महदूद कोशिश छोटी जगह पर, वो तो मुमकिन हो सकती है। जनरल इलेक्शन चूँकि बहुत फैला हुआ होता है इसलिए उसमें नहीं। और दूसरा, PTI के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम महंगाई है। जो आम रोज़मर्रा के मसाइल हैं, PTI और तो हर चीज़ का जवाब दे देती है, महंगाई का इसके पास जवाब नहीं। और फिर एक बदलते हुए हालात भी हैं, जो अरूज था PTI का वो ख़त्म हो चुका। अब ज़ाहिर है वो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और इलेक्शन से पहले जो एस्टेब्लिशमेंट की ट्रांसफ़र्स की वजह से हैयत मुक़्तदरा है वो चेंज हो चुकी है। और जब वो चेंज होती है तो उसके साथ साथ सोच के अंदर भी तब्दीली आती है, और जब सोच के अंदर तब्दीली आती है तो आवाम में भी ये तासुर जाता है कि शायद तब्दीलियाँ आ रही हैं या तब्दीलियों के लिए राह हमवार हो गई है। तो ये भी PTI के लिए एक जो है
ایک مسئلہ ہے کہ کیا وہ اگلا الیکشن جیت سکے گی, کیا اگلا الیکشن بھی اسی طرح اس کے لیے آسان ہوگا جیسا کہ پچھلا الیکشن تھا. یہ وہ سارے سوال ہیں جن کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. فوزیہ صاحب, جو ٹرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں اور ظاہر پرفارمنس کو بھی اگر ساتھ رکھیں, مجھے یاد ہے آپ سے بات ہوئی تھی, آپ نے بھی کہا تھا کہ فائر فائٹنگ موڈ میں ہی حکومت نظر آتی ہے, مشکل لگتا ہے کہ گورننس کو امپروو کر سکیں, مگر اس وقت فوکس ان کا وہی ہونا چاہیے. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور جو پھر انتخابات کے نتائج آ رہے ہیں, ضمنی انتخابات کے, کس کے لیے پریشانی کی بات ہے, کس جماعت کے لیے اس وقت اطمینان کی بات ہے؟ دیکھیے شاہزیب, اس میں جو یہ الیکشن ہوئے ہیں, بائی الیکشن ہوئے ہیں, اور اگر ان کو اس کے ساتھ جو پچھلے چند مہینے کے جو حالات و واقعات رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں, ان کو اگر جوڑ کے دیکھا جائے تو میری نظر میں چند ایک لیسنز ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں. پہلا تو یہ کہ دیکھیے پاکستان ایک ٹرینڈ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کچھ حد تک بہتری ہوتی نظر آ رہی ہے. 2 الیکشنز میں ہمیں نظر آیا ہے. میرے خیال میں اس کو ٹرینڈ کہنا تھوڑا سا قبل از وقت ہوگا, لیکن یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اگر پنجاب میں اپنی صورتحال کو, سیاسی صورتحال کو بہتر کرنا ہے تو انہیں نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ دست گروباں ہونا پڑے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ خانیوال میں بھی, اس سے پہلے لاہور میں بھی نون پیپلز پارٹی کا جو ایک ٹیمپو ہے پی ایم ایل این کے خلاف, جو تنقید کے تیر ہیں وہ تیز ہو گئے ہیں, اور آنے والے دنوں میں مجھے لگتا یوں ہے کہ وہ یہ کوشش کریں گے کہ اس کو اور زیادہ بڑھایا جائے, ان کے حملوں میں اور زیادہ شدت ہے. پہلی بات. دوسرا دیکھیے یہ بھی کلیئر ہو رہا ہے کہ ٹی ایل پی کا جو رول ہے اس کے اوپر اب بڑے ہی میرے خیال میں غور سے ہمیں دیکھنا پڑے گا. لاہور میں تو ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی جو بائی الیکشن تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ, تو ہمیں ٹی ایل پی کا اس طریقے سے افیکٹ اتنا نظر نہیں آیا. لیکن خانیوال میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ووٹ لیا ہے, میرے خیال میں اگر میری یادداشت میرا ساتھ دے گی تو 9,000 کے آس پاس ووٹ لیا ہے, لیکن اتنا زیادہ نہیں لیا جتنا کہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو کیا سیالکوٹ کے واقعے کے بعد ٹی ایل پی کے اوپر بھی کچھ اس کا افیکٹ آیا ہے, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. تیسری چیز, پاکستان تحریک انصاف کا ٹرینڈ بالکل کلیئر ہے جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ بائی الیکشن میں پنجاب میں ان کو متواتر جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ ووٹ بالکل لے رہے ہیں اور وہ بڑی جماعت ہیں, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے, اور یہ ٹرینڈ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت خطرناک ہوگا جنرل الیکشنز میں اور بلدیاتی الیکشن میں بھی. اور چوتھا یہ کہ نون لیگ نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ برقرار رکھی ہے, سب سے بڑا سب سے طاقتور وہ سیاسی پلیئر ہے اس وقت پنجاب میں. لیکن اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ مکمل طور پر وہ پنجاب میں چھائے ہوئے ہیں تو یہ شاید ان کی اس وقت تھوڑی سی غلطی ہوگی, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی, ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی, یہ تینوں جب ملتے ہیں تو ان کا وزن بہت بھاری ہو جاتا ہے. سوال بڑا یہ ہوگا کہ یہ جو 3 جماعتیں ہیں کیا ان کا ووٹ پی ایم ایل این کا ووٹ کاٹیں گے یا یہ آپس میں ایک دوسرے کا ووٹ کاٹیں گے. اس کی روشنی میں ہمیں اندازہ ہوگا کہ جنرل الیکشن میں اور بلدیاتی الیکشن میں نون لیگ کی پوزیشن کتنی مستحکم. اور سلیم بھائی صاحب, ایک دلچسپ صورتحال نظر آتی ہے جب سے کچھ تبادلے ہوئے ہیں اور درمیان میں ظاہر ہے کچھ ڈفرینس آف اوپینین نظر آیا, ڈفرینسز نظر آئے, تو اس کے بعد حکومت کے وزراء یہ کہتے نظر آتے ہیں جب آف دا ریکارڈ ان سے بات کریں کہ جی معاملات بالکل ٹھیک ہے, بہت آئیڈیل سچویشن نہیں ہے جیسی ہوتی تھی, مگر تعلقات ایسے خراب نہیں ہے کہ ہماری حکومت کو کوئی خطرہ ہے. نون لیگ والے پیپلز پارٹی کو الزام دیتے نظر آتے ہیں کہ ان کے معاملات طے ہو گئے ہیں اب اور حکومت کے حالات بڑے خراب ہیں. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب خود ذاتی طور پر ڈیل کر رہے ہیں, اصل میں ان کے معاملات طے ہو گئے ہیں, پر الزامات غلط لگا رہے ہیں. اس وقت یہ ہو کیا رہا ہے, کس کے معاملات خراب ہیں, کس کے ٹھیک ہے, کس کو خطرہ ہے, کس کو نہیں ہے؟ دیکھیں, ایک بات تو واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ اگلے الیکشن سے پہلے نون کے ساتھ کوئی معاملات طے ہوں, تاکہ نون اتنی ناراض نہ ہو کہ الیکشن کا بائیکاٹ کر دے یا ناراض ہو کر الیکشن لڑے. ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ملک کی تمام سیاسی جماعتیں اس الیکشن پروسیس میں حصہ لیں. چنانچہ اس کام کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ مذاکرات کرنے پڑیں گے نون لیگ سے. الیکشن سے پہلے جو مذاکرات ہونے ہیں, میرا خیال ہے کہ ان کا آغاز ہو چکا ہوگا کہیں نہ کہیں, چاہے خفیہ, چاہے نچلی سطح پہ, چاہے اوپر والی سطح پہ. تو ان کا, کیونکہ اب اگلی فیز جو ہے وہ ایک اپوائنٹمنٹ ہے یا ایکسٹینشن ہے, اور ایک جو ہے مزید اپوائنٹمنٹ ہے, اور اس کے بعد الیکشن ہے. بس یہی 2 بڑے مراحل رہ گئے ہیں 2023 تک. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ پہلی سٹیج کیسے گزرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو تبدیلیاں آنی ہیں وہ کس کروٹ بیٹھے گا اونٹ,
اور دوسری طرف اس کے بعد پھر 2023 کا الیکشن جو ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کیا نون کے ساتھ فیئر پلے کا وعدہ کرے گی، کیا اس کو کوئی مارجن دے گی، کوئی سپیس دے گی، یا یہ اسی طرح رہے گا اور جو ہے پی ٹی آئی اس کا فائدہ اٹھائے گی جو موجودہ بحران ہے نون لیگ کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان۔ فوزی صاحب، اس حوالے سے کیا صورتحال بن رہی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے یہ بات درست ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر یہ بحث جو ہے وہ شدت اختیار کر چکی ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کتنا کلوزلی جو ہے وہ انگیج کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تک جو سننے میں آ رہا ہے، جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا یہی ماننا ہے کہ میں نے بیچ میں کوئی ڈیل نہیں کرنی، اگر کوئی ڈیل ہونی ہے تو وہ یہ ہوگی کہ فریش الیکشن ہوں اور فوری طور پر ہوں۔ میرے خیال میں وہ صورتحال ہمیں سب نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ بات درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ایک بہت زیادہ قربت تھی پی ٹی آئی کے ساتھ وہ نہیں رہی ہے، اور تھوڑا جو ایک نارمل ایکویلیبریم ہوتا ہے، جو ایک بیلنس ہوتا ہے پاکستان کی سیاست میں، آہستہ آہستہ وہ بیلنس جو ہے ہمیں واپس لوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ الیکشنز میں ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ چند بائی الیکشن ایسے ہوئے ہیں جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں تھا اور سب نے مانا، وہاں پہ کس طریقے سے جو ہے وہ الیکشن ہوئے اور کیا نتائج آئے۔ تو یہ بات درست ہے کہ اگر پاکستان کی سیاست میں وہ بیلنس واپس آتا ہے جو کہ 2018 کے الیکشن میں ہمیں نظر نہیں آیا تھا، تو اس سے نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا اور فائدہ جو ہے وہ دیگر جماعتوں کو ہوگا۔ اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو صورتحال ہے وہ ہمیں قدرے بہتر نظر آ رہی ہے، اور جو سننے میں آتا ہے، جو ہوا چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے بہت بہتر ہیں۔ پی ایم ایل این کا یہ فیصلہ بھی نہیں ہوا، لیکن لگتا یوں ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر وہ دھڑا جو چاہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حالات کچھ حد تک بہتر ہوں، اس کی آواز اب سنی جا رہی۔ بھائی صاحب، مگر اب یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے نون لیگ نے کہ مارچ تو ہم نے لانگ مارچ کا ٹائم دیا ہے، وہ اصل میں ڈیڈ لائن ہے، حکومت اس سے پہلے ہی گر جائے گی۔ آپ کو کوئی آثار نظر آتے ہیں کہ حکومت گرے یا سب ٹھیک ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ حکومت گر جائے گی، اور حکومت گرنے کا جو دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عمران خان خود پارلیمنٹ توڑ دیں، دوسرا یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد آ جائے۔ دونوں فی الحال کوئی ہمیں دور دور تک اس کا امکان نہیں نظر آتا۔ یہ دباؤ کی کوششیں ہیں، لیکن یہ کوئی ابھی نون لیگ یا پی ڈی ایم اتنا دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ حکومت جو ہے اس کے بوجھ تلے ٹوٹ جائے۔ حکومت کے اندر بھی ابھی اتنی توانائی موجود ہے کہ حکومت مقابلہ کر سکتی ہے۔ ہاں، الیکشن میں اگر جائیں گے اور فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا جس میں ظاہر ہے تھوڑا نون کو ایڈوانٹیج ملے، تو پھر نون جو ہے وہ عمران خان کو ہٹا سکتی ہے۔ فاضل صاحب، آپ کو لگتا ہے حکومت بالکل سیف ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے یہ ایسی ایک سیاسی پریشر کے لیے باتیں؟ دیکھیے، خطرہ تو ہمیشہ رہتا ہے، اور اس حوالے سے جو نمبرز گیم ہے وہ حکومت کے ساتھ فی الحال تو دے رہی ہے، لیکن تھوڑی سی ہوا اگر تبدیل ہوتی ہے تو وہ نمبرز گیم بھی چینج ہو سکتی ہے۔ سوال جو بڑا ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ نمبرز گیم اگر چینج ہونی ہے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کتنا پی ٹی آئی کی جو سپورٹ ہے اس سے پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ معاملہ یوں ہی ہے کہ اگلے چند مہینے کی بات ہے، کیونکہ ایک بار بجٹ کا ٹائم آ گیا، بلدیاتی الیکشن ہو گئے، تو اس کے بعد تو پھر واقعی میں ٹائم کوئی زیادہ نہیں رہ جائے گا۔ تو میرے خیال میں خطرہ تو موجود ہے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ خطرہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پی ایم ایل این میں بھی اب یہ پی ایم ایل این کا رول جو ہے وہ بالکل مرکزی ہے۔ اگر حکومت گرنی ہے پی ٹی آئی کی تو پی ایم ایل این کو کوئی نہ کوئی ڈیل کرنی پڑے گی۔ وہ اس وقت ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے کچھ حالات بہتر ہو جائیں تو صرف ڈیل اس طرح کی ہو کہ وہ اگلے الیکشن جو ہیں وہ قدر فری اور فیئر کروائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر اس حکومت کو مدت پوری کرنے دیں، تاکہ وہ جس طرح کی ان کی گورننس ہو رہی ہے، جو کارکردگی ہو رہی ہے، اس سے وہ اور ان کے اوپر بوجھ پڑے اور پی ایم ایل این اور اپوزیشن کے لیے اور زیادہ آسان۔ دونوں کا بہت شکریہ، نظر گفتگو آپ نے سنی۔ پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، اس کے بعد مسلسل یہ تنقید ہو رہی ہے کہ سی پیک بہت سست روی کا شکار ہے، چین کے ناراض ہونے کی خبریں بار بار آتی رہتی ہیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ کیا سی پیک ابھی تک بھی گیم چینجر ہے یا نہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سی پیک خالد منصور صاحب، ایک بریک کے بعد۔ تحریک انصاف کی حکومت کو 3.25 سال ہو گئے ہیں اور مسلسل یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ سی پیک کے نتیجے میں جو دوسرے فیز میں پاکستان میں انڈسٹری لگنا تھی، چین سے انڈسٹری ریلوکیٹ ہونا تھی، اسپیشل اکنامک زونز کے ذریعے روزگار کے مواقع پیدا ہونے تھے اور پھر برآمدات میں اضافے کے لیے کردار بڑھنا تھا، اس پر کام سست روی کا شکار کیوں ہے؟ کبھی چین کے داسو واقعے پر ناراضی کی خبر آتی ہے، کبھی خبر آتی ہے کہ
کہ چینی کمپنیوں نے کام سست کر دیا ہے کیونکہ حکومت کی طرف سے 230 ارب روپے کے بقایا جات ادا نہیں کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ناراضی ہے اور چینی کمپنیاں چاہتی ہیں کہ پہلے ادائیگی کی جائے پھر نئی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ حکومت یقین دہانی کراتی ہے مگر پھر کچھ نہیں کیا جاتا، اس لیے متعدد پروجیکٹس پر کام سست روی کا شکار ہو گیا ہے۔ ریلوے کے ML1 پروجیکٹ پر بھی بار بار حکومتی دعووں کے باوجود کام شروع نہیں ہو سکا ہے۔ خود حکومتی وزراء سی پیک پروجیکٹس میں کرپشن اور کک بیکس کے الزامات لگاتے رہے ہیں، ان پروجیکٹس کے مہنگا ہونے پر تنقید کرتے رہے ہیں، تو اطلاعات یہ بھی آتی رہی کہ اس حوالے سے بھی چین میں ناراضی پائی جاتی ہے۔ کیا چینی سرمایہ کار واقعی ناراض ہیں اور کیا اب بھی پاکستان کا مستقبل چین کی سرمایہ کاری سے ہی جڑا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سی پیک خالد منصور صاحب۔ خالد منصور صاحب نے پہلی دفعہ میں شو میں جوائن کیا ہے۔ خالد منصور صاحب بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ خالد منصور صاحب، ظاہر ہے سی پیک کے حوالے سے بہت زیادہ دعوے اور وعدے آج تک پاکستان کے عوام سے کیے گئے ہیں، اسے گیم چینجر کہا گیا، پاکستان کی معیشت کے لیے کہا گیا کہ بہت اہم ہے۔ آپ خود یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کو انڈسٹری کی طرف جانا ہے، ایک انڈسٹریل ریولوشن کی طرف جانا ہے، تو یہ ایک سب سے بڑا موقع ہے تھرو سی پیک پاکستان کے لیے، مگر خبریں آتی رہی ہیں سی پیک کے سلو ڈاؤن ہونے کی۔ آپ نے ظاہر ہے کچھ عرصہ پہلے ہی چارج لیا ہے، تو اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ کیا معاملات ہیں اس پر آپ سے تفصیل سے بات کریں۔ سب سے پہلے خبر آتی رہی کہ جی سلو ڈاؤن ہو گیا ہے، چائنیز کے کوئی 230 ارب روپے پھنسے ہوئے ہیں، پاکستان میں پہلی سرکولر ڈیٹ کا معاملہ ہے، ہم انہیں دے نہیں رہے ہیں، وعدے ضرور کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اسٹیگر کر لیں گے مگر پھر نہیں وعدہ پورا کیا جاتا ہے، اور کیونکہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو نہیں ڈیویڈنڈ دے پا رہے ہیں اس لیے ایک بڑا نیگیٹو میسج جا رہا ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہے، یہاں پہ پیسہ پھنس جاتا ہے۔ کیا صورتحال ہے اس وقت؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ زیب، تھینک یو ویری مچ، آئی ہیو بین ریئلی لکنگ فارورڈ کہ آپ کے پروگرام میں آئیں۔ آپ کے سوالوں کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے، آپ بہت ویل ریسرچ کویسچنز کرتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ جو آپ سوالات کر رہے ہیں کہ اس کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ، تاکہ جو عوام الناس ہیں ان کو بالکل کلیئر اور جو ریئل سچویشن آن دا گراؤنڈ ہے ان سے آگاہی ملے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں سی پیک کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ سی پیک کا جو روڈ میپ ہے وہ 2015 سے لے کر 2030 تک ہے، اور جو پہلا فیز تھا وہ تھا ارلی ہارویسٹ پروجیکٹ، اور اس کا مین مقصد یہ تھا کہ جو آپ کو یاد ہوگا ملک میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ تھی، اور جس کی وجہ سے ہماری اکانومی بھی ڈی ریل ہو گئی تھی، اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو عوام کو تکالیف برداشت کرنی پڑی وہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ تو اب اگر جو فیز 1 ارلی ہارویسٹ پروجیکٹ تھا وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اس کے اگر میں سکوپ کے حوالے سے بات کروں تو اس میں بنیادی طور پر 3 چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ ہمیں بے شمار بجلی چاہیے تھی، اور ایسی بجلی چاہیے تھی کہ جو کاسٹ افیکٹو ہو، کیونکہ ہمارا جو مسئلہ تھا ہمارے پاس بجلی کی کمی بھی تھی، اور ہمارے پاس آلموسٹ 35 سے 38% پاور جنریشن وہ فرنس آئل پہ تھی، جو کہ موسٹ ایکسپینسو چوائس آف فیول ہے۔ تو اب اس میں جو ہمیں ضرورت تھی کہ ہم اپنے انرجی فیول مکس میں کول کو لے کے آئیں، اور انڈیجنس کول کو لے کے آئیں، اور انڈیجنس کول کے لیے ہمیں اپنی تھر مائن کو ڈیولپ کرنا تھا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہمیں بے شمار جو ذخائر ہیں کول، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روشناس کروایا ہے۔ کوئی تقریباً ہمارے پاس 9000 اسکوائر کلومیٹر کے اندر 7th لارجسٹ ریزرو آف کول ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم اس کو ڈیولپ نہیں کر پائے۔ تو جس وقت ہم نے یہ بینکیبل فیزیبلٹی کر لی، تو اس وقت کوئی بھی کول بیس پاور پروجیکٹس کو، چاہے وہ مائن ہو یا مائن ماؤتھ پاور جنریشن ہو یا کول بیس پاور جنریشن ہو بیس آن امپورٹڈ کول، وہ فنڈنگ کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو چائنا نے ہمیں اس کی مدد کی، اور اس کے ساتھ جو ان کا دیرینہ ایک منصوبہ تھا 1 بیلٹ 1 روڈ کا، اس کا بھی افتتاح ہوا، جس کے اندر کاشغر سے لے کر آل دا وے اپ ٹو گوادر انہوں نے راہداری بنانی تھی، جس کو سی پیک بولتے ہیں یا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کہتے ہیں۔ تو اگر میں اب اس کو سمرائز کروں، جو فیز 1 تھا اس کے اندر ہم نے اس وقت تک 5300 میگا واٹ کے پاور پلانٹس، جس میں کول بیس پاور پلانٹ بھی ہیں، اس کے اندر مائن الحمدللہ ڈیولپ ہو گئی۔ اس کے بعد ہمارے پاس رینیوبل انرجی کے بھی پروجیکٹس ہیں، ہائیڈل بھی لگا، سولر بھی لگا، ونڈ بھی لگا، تو 5300 میگا واٹ کے پاور پروجیکٹس لگ گئے، اور جو انفراسٹرکچر کے اندر بے شمار ہمارے پاس موٹر ویز بن گئے، کنیکٹیویٹی کریٹ ہو گئی، جو کہ چائنا کا بھی آبجیکٹو تھا کہ ریجنل کنیکٹیویٹی کریٹ کی جائے، اور ساتھ کے اندر جو ہمارا گوادر پورٹ تھا اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اس وقت تک تقریباً $13 بلین کے پروجیکٹ امپلیمنٹ ہو چکے ہیں،
اور تقریباً 3,500 میگا واٹ کے پروجیکٹس ہیں جو کہ انڈر کنسٹرکشن ہیں، جو اگلے 6 سے 9 مہینے میں تکمیل کے مراحل میں داخل ہو جائیں گے. اور وہ جو پروجیکٹس ہیں، اس کے علاوہ جو انفراسٹرکچر ہے، جو روڈز ہیں، تو وہ ملا کے کوئی تقریباً 12 بلین وہ ہے. تو فیز 1 میں اگر یہ ان 3 چیزوں کا میں تذکرہ جو کر رہا ہوں تو $25 بلین کی انویسٹمنٹ آ چکی ہے، اور تقریباً کوئی $28 بلین کے پروجیکٹ ہیں جو کہ انڈر کنسیڈریشن ہیں. اگر فیز 2 پر جانے سے پہلے، اگر یہ جو آپ نے فیز 1 کا ہی کہا، اب اس میں آپ کو خود بھی خط لکھنا پڑا جو وائس چیئرمین ہیں نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارمز کمیٹی کے چین کے، ان کو، اور آپ نے خود نے کہا کہ جو $12 ارب کے جو پروجیکٹ ہیں ان کی جو کمپلیشن ہے اس میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کی جائے، جس کی وجہ سے میں اپنے سوال کو دوبارہ اور مزید اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ کیا یہ وجہ ہے کہ چین کے پیسے نہیں کلیئر ہو رہے، ان کو جو منافع ہے یا 230 ارب روپے وہ نہیں کلیئر ہو رہے، اس لیے آپ کو بھی یہ خط لکھنا پڑا جو میڈیا پہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ رکاوٹیں ہیں؟ دیکھیے، وہ جو سرکولر ڈیٹ کا ایشو ہے وہ تو سب کے لیے ہے، لوکل آئی پی پیز کے لیے بھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آئی ہیو بین ہیڈنگ ون آف دا بگیسٹ آئی پی پی ہپکو کو میں لیڈ کر رہا تھا، اور اس پوزیشن میں کوئی تقریباً $5 بلین کے پروجیکٹ ہیں جو کہ انڈر دا پرویو آف سی پیک تھے. وہ الحمدللہ میں نے اس کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سپروائز بھی کیا. اب جب یہ پروجیکٹ اپنے آپریشنز میں آتے ہیں تو جس طرح لوکل آئی پی پیز کو دشواری ہوتی ہے کیش فلو پوائنٹ آف ویو سے، اسی طریقے سے یہ جو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں ان کو بھی دشواری ہوئی، جس میں اپریہنشن تھی چائنیز کی. لیکن ایک چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی تک کسی بھی چائنیز کمپنی نے اپنی جو مین رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ نے لون کی جو انسٹالمنٹس ہوتی ہیں اس کو پیمنٹ کرنا ہے، وہ کسی نے ابھی تک ڈیفالٹ نہیں کیا. اسی طریقے سے جو آپ کو فیول کاسٹ کمپوننٹ میں آپ کو پیمنٹ چاہیے ہوتی ہے تاکہ آپ فیول لے سکیں، تو اس کے اندر بھی ریگولر بیسس پہ پیمنٹ ہوتی تھی. لیکن جو ان کی ایکویٹی ہے، ریٹرن آن ایکویٹی، اس کے اندر لامحالہ کچھ دیر ہوئی اور اتنی ان کو پیمنٹ نہیں ہوئی جتنی ان کو ہونا چاہیے تھی. اب مجھے اپنے یہ ذمہ داری لیے ہوئے تقریباً 4 ماہ ہو گئے ہیں، اور میں سب چائنیز کمپنی کے ساتھ ان ٹچ ہوں، اور اس کے بعد بہت تندہی کے ساتھ کام ہو رہا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے کہ یہ جو ان کا جو اوور ڈیو پیمنٹ ہے اس کو ادا کر دیا جائے. اب اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں خط لکھا تھا، اس میں یہ تھا کہ اس اپریہنشن کی وجہ سے کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جو آلریڈی امپلیمنٹیشن میں ہیں لیکن ان کا ابھی تک فائنینشیل کلوز نہیں ہوا. اب جتنے پروجیکٹس تھے وہ جو کچھ چائنیز کمپنی نے بھی لگائے وہ اپنی ایکویٹی سے لگائے، لیکن اب جو مزید پروجیکٹ کو ترقی کرنے کے لیے یا کمپلیشن کے مراحل میں داخل ہونے کے لیے ڈیٹ کی ری پیمنٹ کی ضرورت تھی. تو اس کے لیے ہم نے NDRC کو خط لکھا تھا کہ یہ جو مسائل ہیں یہ ہیں، لیکن گورنمنٹ اس کو پوری کوشش کے ساتھ اس پہ مصروف ہے کہ جلد از جلد ان مسائل کو حل کیا جائے. تو اس لیے آپ جو ہے یہ اس کی جو سائنو شور نے جو پالیسی دینی تھی وہ دے دیں. اور میں ان 2 پروجیکٹ کا ذکر کر رہا ہوں جو میں تھر میں کر رہا تھا، یہ 330 میگا واٹ کے 2 ہیں. مثلا اگر ذرا جب آپ نے خط لکھا اس کے علاوہ آپ نے اس میں جی یہ بھی کہا ہے کہ کوئی پروجیکٹ ہیں جس میں 3500 میگا واٹ جو ہیں وہ تقریباً امپلیمنٹیشن اسٹیج پر ہیں، بٹ 4144 میگا واٹ جو ہیں وہ پلاننگ کی اسٹیج پر ہیں. اب اس حکومت کا تو یہ کہنا ہے کہ پہلے ہم پاور میں بڑے سرپلس ہیں جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے کیونکہ کیپیسٹی پیمنٹس کا مسئلہ ہے. تو اور پاور کے لیے آپ کیوں پش کر رہے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹیشن اسٹیج پر جو ہیں یا پھر جو پلاننگ کی اسٹیج پر ہیں انہیں بھی تیزی سے آگے بڑھایا جائے؟ شاہزید دیکھیں، آپ کو پاور سیکٹر کو اگر بہت کیئرفلی سمجھنا ہوگا. اب پاکستان کے اندر جو پاور کی ڈیمانڈ ہے وہ بہت سکلیکل ہے. جس وقت سمر آتی ہے تو ہمارا 27,000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، چاہے میں ڈومیسٹک سیکٹر کروں یا انڈسٹریل سیکٹر کروں. جب سردی ہوتی ہے تو ہماری پاور ڈیمانڈ جو ہے وہ 10,000 سے بھی کم ہو جاتی ہے. اور یہ وہ ٹائم ہے سردی کے اندر، یا 4-5 مہینے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر آپ کے جتنے پروجیکٹس ہیں وہ ٹیک اور پے کے اوپر ہیں. دیٹ ول مین کہ جنہوں نے انویسٹمنٹ کر دی تو ان پروجیکٹس کو تو اپنی کیپیسٹی پیمنٹ چاہیے ہوگی. لیکن اگر آپ نے ان انٹرپٹیڈ پاور دینی ہے انڈسٹری کو اور آپ نے ڈومیسٹکلی دینی ہے تو یو ہیو ٹو ہیو دیٹ کیپیسٹی جو آپ نے انسٹال کر دی ہے. اب آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں کمپیئر ٹو ادر کنٹریز یہ سکلیکل کیوں ہے؟ اس کی مین وجہ وہی ہے جس کا آپ نے شروع میں تذکرہ کیا کہ ہماری جو انڈسٹریل کنزمپشن ہے وہ بہت کم ہو گئی.
ہم لوگ ہر چیز اس ملک کے اندر امپورٹ کرتے ہیں، اور جو انڈسٹریل ریولوشن جو کہ فیز 2 انشاءاللہ تعالی جس کے اوپر ہماری توجہ مرکوز ہے کہ فیز 2 کے اندر 10 جوائنٹ ورکنگ گروپ ہیں، جس کے اندر ایگریکلچر ہے، جس کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، فارماسیوٹیکل ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فور. اور سب سے بڑی بات ہے کہ انڈسٹریل کوآپریشن، جس کے اندر آپ کے انرجی کے بھی منصوبوں کے اندر ریفائنری کے منصوبے ہیں، گیس سٹوریجز ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بیسس کے اوپر اور جس ویژن کے ساتھ میں اپنی ٹیم کو لے کر چل رہا ہوں کہ ہم نے پاکستان کو کے اندر ایک انڈسٹریل ریولوشن لے کر آنا ہے، جس سے انشاءاللہ ہماری اکانومی جو ہے وہ ریوائیو ہوگی. یہ جو آپ نے کہا کہ کیوں پروجیکٹس کی ضرورت ہے، مگر صرف ایک سوال کہ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اتنی بڑی جو ڈسپیرٹی ہے وہ کسی ملک میں نہیں نظر آتی ہے کہ گرمیوں میں ڈیمانڈ اتنی بڑھ جاتی ہے اور سردیوں میں بہت کم ہو جاتی ہے. اور آپ درست کہہ رہے ہیں کیونکہ جو پاکستان میں ڈیمانڈ ہے بجلی کی وہ انڈسٹری ڈریون نہیں ہے، وہ جو ہاؤس ہولڈ کنزمپشن ہے اس سے ڈرائیو ہوتی ہے. اے سی چلتے ہیں گرمیوں میں تو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، مگر آپ سمجھتے ہیں کہ بجلی زیادہ لگ گئی، اتنی زیادہ نہیں لگانی چاہیے تھی، جس کی وجہ سے ہم ایک سرکولر ڈیٹ کے ایشو میں پھنس گئے. کیپیسٹی پیمنٹ وہ لگی، جو انرجی کی پیمنٹ ہے وہ تو کم ہو گئی ہے پر یونٹ، بٹ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ بڑھ گئی ہے. کیپیسٹی پرچیز پرائس بڑھ گئی ہے، انرجی پرچیز پرائس کم ہو گئی ہے. شاہزے میرا ویو اس سے ذرا ڈیفرنٹ ہے، اس کی میں ریزن آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے ہم ہمیشہ سے میری پریویس جو میری رسپانسبلٹی تھی کارپوریٹ سیکٹر میں، تو میں نے ایز اے چیئرمین OICCI کو بھی ہیڈ کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کوئی 192 کمپنیز ہیں ملٹی نیشنل جو پاکستان میں کام کرتی ہیں. تو ایز اے پریزیڈنٹ آف OICCI میرا ان سے کوشچن ہوتا تھا کہ آپ کا اتنا کامیاب بزنس چلا ہے پاکستان میں، تو آپ مزید FDI یا مزید آپ اپنی انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرتے ہیں. تو یہ وہ زمانہ تھا جہاں پر پاور کرائسس ہوتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا سب سے بڑا پین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر تو پاور ہی نہیں ہے. اٹس اے کائنڈ آف چکن اور ایگ کائنڈ آف سچویشن. اچھا، اب اگر ہم ان کو پرسویٹ کریں کہ جی آپ اپنی انویسٹمنٹ کریں، اور جہاں وہ بورڈ رومز میں فیصلے ہوتے ہیں تو وہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم مزید اپنی پروڈکشن کیسے بڑھائیں جس ملک میں بجلی نہ ہو. تو بجلی کی اویلیبلٹی اور جتنے جو سسٹینیبل سپلائی ہے ملکوں کے اندر، اور میں بہت سے ملکوں کا میں نے یہ پاور سیکٹر کو اسٹڈی کیا ہے، تو اس کے اندر کم از کم 30-35% سرپلس کیپیسٹی ہوتی ہے تاکہ آپ ان انٹرپٹڈ پاور کو آپ انشور کر سکیں. اب جب ملک کے اندر پاور آ گئی ہے تو اب ہم انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارے پاس اسپیشل اکنامک زونز ہیں، اب ہماری پورا کا پورا فوکس یہی ہے کہ ان سارے سیکٹرز کے اندر یہ جو 10 جوائنٹ ورکنگ گروپس کے اندر ہماری بات چیت ہوئی، ملٹیپل پروجیکٹس ہیں، JCC کے اندر اس کی ریٹیفیکیشن ہے. اب ہم انویسٹرز کو پرسویٹ کر رہے ہیں، چائنیز ان پرٹیکولر اینڈ باقی ریسٹ آف دا انویسٹرز ان جنرل، تاکہ وہ آئیں اور پاکستان کے اندر جو ہیوج انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہیں ان کو وہ اویل کریں. اور پھر یہ اسپیشل اکنامک زونز کے اندر حکومت پاکستان نے بہت اچھے فزیکل انسینٹیو دیے ہیں. اب ہم نے اپنے ملک کو ایک مینوفیکچرنگ ہب بنانا ہے. بس میں یہ جو اکنامک زونز ہیں جو ٹھیک ہے، جو اکنامک زونز ہیں میں اس کی طرف بھی آ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بجلی جو پیدا کی گئی ہے وہ مسٹ ہے، اس کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کو انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا ہے. مگر ایک دوسرا الزام یہ ہے کہ جو بجلی پیدا کی گئی، جو سودے ہوئے وہ 20 سے 25% مہنگے ہوئے کیونکہ کک بیکس انوالوڈ تھے. اور ظاہر ہے وہ الزام اتنے زیادہ لگے کہ اس کے وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ چائنیز بڑے ناراض ہوئے کہ ہم پہ اتنے زیادہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. آپ کیونکہ اب تو گورنمنٹ کی طرف ہے، آپ CPEC کے جو پروجیکٹس ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے انوالو رہے، تقریباً $5 ارب کی انویسٹمنٹ آپ خود دیکھ چکے ہیں جو پاکستان میں ہوئی ہے. یہ جو کک بیکس کا معاملہ ہے حکومتوں کی طرف سے آپ نے وٹنس کیا یا نہیں کیا؟ جی دیکھیں شاہزیب، آئی ایم اے پروفیشنل. دیکھیں بات بڑی سمپل ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر پاور سیکٹر کے اندر پالیسی آئی ہیں، وہ آپ دیکھیں پری 1994 میں ایک پالیسی آئی، اور وہ پالیسی تھی جس میں پہلی دفعہ IPP سیکٹر پاکستان کے اندر انٹروڈیوس ہوا، اور وہ ہپکو نے پلانٹ لگایا ہے، اف یو ریممبر. پھر 1994 میں آئی، پھر 2002 میں آئی، 2006 میں، اور یہ 2015 کے اندر یہ پالیسی حکومت نے انٹروڈیوس کی. اور وہ پالیسی اٹ واز ناٹ چائنیز سینٹرک، وہ پالیسی تھی کہ کوئی بھی آ کے اس کے اوپر انویسٹ کرے. پہلی چیز پالیسی دینا حکومت کا کام ہے، اور اس کے اندر اس کے جو کرائیٹیریا ہوتا ہے وہ بھی حکومت ڈیفائن کرتی ہے. تو یہ سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کس پالیسی کے تحت آپ انویسٹرز کو پرسویٹ کر رہے ہیں کہ آئیں. اور یہ وہ زمانہ تھا کہ پاکستان کے اندر 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، اور کچھ علاقوں میں 12 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. انڈسٹری جو ہے اس کے پاس بجلی نہیں تھی، کیونکہ اگر وہ اپنے کارخانے اس لیے نہیں چلا سکتے تھے کہ بار بار وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. ہیونگ سیڈ دیٹ
پھر پاور سیکٹر کے اندر جس طرح پروجیکٹ ڈیولپ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سٹرکچرڈ ہیں. آپ کے پاس جو انٹرفیسز ہیں گورنمنٹ کے اندر, آپ کے پاس پی پی آئی بی کے پاس جانا پڑتا ہے, پہلے وہ آپ کو ایل او آئی دیتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کو فیزیبلٹی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے, پھر آپ نیپرا کے پاس جاتے ہیں اور نیپرا آپ کو پھر ٹیرف دیتی ہے جس کی بیس پہ آپ پھر اپنی فائنینسنگ کرتے ہیں. پھر جب پروجیکٹ لگ جاتے ہیں تو اس ٹیرف کو نیپرا پھر دوبارہ سے ٹرو اپ کرتی ہے اور اس کے اندر وہ ہر چیز کو وہ چیلنج کرتی ہے. پھر جب یہ پروجیکٹس آپریشنز میں آ جاتے ہیں تو جتنی بھی انوائسز ہیں ان کو جو آپ کا پاور سیکٹر کے اندر, پاور ڈویژن کے اندر جو سی پی پی اے جی ہے وہ بھی اس کو آڈٹ کرتی ہے اور نیپرا بھی آڈٹ کرتی ہے. تو میرا اپنا پروفیشنل ویو یہ ہے کہ یہ جو سارے پروجیکٹس ہیں یہ اسی پرویو کے اندر لگے ہیں. تو جو تو شارٹ آنسر ٹو یور کویسچن کہ جہاں تک میرا انوالومنٹ رہی ہے اس کے اندر یہ سارے پروجیکٹ ایک پالیسی کے تحت لگے اور پالیسی کے اندر جتنا بھی کرائیٹیریا تھا اس کے مطابق یہ انویسٹمنٹ آئی ہے. پھر فائنلی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ چین کی طرف سے کیونکہ متعدد بار خبریں آتی رہی ہیں کہ ان پر یہ کک بیکس کے کرپشن کے الزام لگتے ہیں ان پروجیکٹس پر, اس کی وجہ سے ناراضی ہے, پھر کبھی خبر آتی ہے پیسے نہیں مل رہے اس وجہ سے ناراضی ہے, تو ناراضی کوئی ہے یا کوئی نہیں ہے؟ معاملہ ٹھیک ہے پاکستان اور چین کے؟ دیکھیے معاملات الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں, میرے بہت کارڈیل ریلیشن شپ ہیں. میں ایمبیسی کے ساتھ, ایمبیسڈر نان رانگ کے ساتھ آلموسٹ ہفتے میں 3 دفعہ بات ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیے کہ اگر آپ کی میڈیا کے اوپر ہر طرف یہ آئے کہ جی یہ اس کے اندر دھاندلی ہو گئی, اس کے اندر یہ ہوا, آئی پی پیز چور ہیں اور یہ کیا وہ کیا, تو لامحالہ ہر بندہ اس کے اوپر اپسیٹ ہوگا. کیونکہ جس وقت میں پرائیویٹ سیکٹر میں تھا تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ ہمارا فورینزک آڈٹ کروا لیجئے. تو وہاں تک اپریہنشن ڈیفینیٹلی تھی, اور کیونکہ میرا تو اپنا جوائنٹ وینچر تھا نا جو میں نے ہپکو میں کیا تھا, اور وہ چائنا کی 4th لارجسٹ اسٹیٹ اون انٹرپرائز تھی. تو جب بھی بورڈ میں ڈسکشن ہوتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ مطلب اس قسم کی بات میڈیا کے اندر کیوں ہوتی ہے یا جنرلی بات یہ کیوں کی جاتی ہے. پھر جو اکنامک زونز ہیں میں اس کی طرف آتا ہوں, بہت زیادہ بتایا گیا پاکستان کو, تقریباً 3-4 سال سے بتایا جا رہا ہے کہ اکنامک زونز ہوں گے جس میں انڈسٹری لگے گی, چائنا کی اپنی انڈسٹری بھی ریلوکیٹ ہوگی جو کہ ایکسپورٹ پرپزز کے لیے ہوگی, پاکستان میں امپلائمنٹ آئے گی اور ظاہر ہے ایک انڈسٹری کا پہیہ چلے گا. مگر کام ہوا نہیں, سسروی کا بہت شکار ہوا, رپورٹ بھی ہوتا رہا. اب جو ہے اب جو نو اکنامک زونز ہیں, اسپیشل اکنامک زونز, ان پر کتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے کہ پاکستان کی انڈسٹری بھی لگ رہی ہو, چائنا کی انڈسٹری بھی ریلوکیٹ ہو رہی ہو, پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہوں, کتنا کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی میں تو کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر سے ہوں تو میں نے تو اپنے لیے آبجیکٹیو 1 سال کا یہ بنایا کہ انشاءاللہ تعالی 1 سال کے اندر کم از کم 40 نئی کمپنیز کو مجھے پاکستان میں اسپیشل اکنامک زون میں پاپولیٹ کرنا ہے. اب اسپیشل اکنامک زون میں پیرل میں جو ایفرٹ ہو رہی ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ ریڈینس آف دی اسپیشل اکنامک زونز, کہ جب وہ وہاں پر انویسٹرز آئیں تو ان کے لیے بجلی بھی موجود ہو, پانی بھی موجود ہو, گیس بھی موجود ہو. اور یہ سارے پروجیکٹس فیڈرل گورنمنٹ نے پی ایس ڈی پی سے کیے ہیں, اور وہ ان میں سے میجورٹی جو یہ پروجیکٹس ہیں یہ جو یوٹیلٹیز والے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی یہ اس سال کے آخر تک وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد وہاں پر جو مینجمنٹ کمپنیز ہیں ان کو ہم لیگلی امپاور کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر پلگ اینڈ پلے ٹائپ کا انوائرمنٹ ہو کہ انویسٹرز آئے تو اس کو اپنی اپروولز لینے کے لیے, این او سیز لینے کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ کے اندر نہ اپنا وقت ضائع کرنا پڑے, بیکاز دیٹ از ون آف دیئر ریکوائرمنٹ. جب اس قسم کا انوائرمنٹ انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا, اور پلس اب جو ہمارے پاس جو ریکورس ہے اسپیشل خاص طور پر سی پیک اتھارٹی کو, کہ اب دیکھیں 3 فورمز ہیں. ایک تو کیبنٹ کمیٹی آن سی پیک ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی پالیسی سے ریلیٹڈ ایشو آتے ہیں تو وی کین آلویز گو دیئر. اگر کوئی آپریشنل ایشو ہو تو ایک بہت ہی پاورفل فورم ہے وچ از پاکستان چائنا ریلیشن شپ اسٹیئرنگ کمیٹی. آن ٹاپ آف اٹ یہ جو ون ونڈو آپریشن جس کے لیے اب ایفرٹ شروع ہو چکی ہے, اور سی پیک اتھارٹی تو ویسے ہی فیسیلیٹیشن سینٹر ہے وہاں پہ, جس چائنیز کو مسئلہ ہوتا ہے وہ اسٹریٹ اوے آتے ہیں. ہر روز میرے پاس 6-7 چائنیز کمپنیز آتی ہیں اور ان کے ساتھ ہم فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں. پرائم منسٹر آفس, پرائم منسٹر ہیز ایشورڈ می کہ آئی ول اسٹینڈ بیہائنڈ دس ونڈو, اور وہ بہت زیادہ انکریجنگ ہے, اور ہر فورٹ نائٹلی ان کا پروگریس ریویو بھی ہوتا ہے. ویسے پھر یہ سسٹم اب کارپوریٹ سیکٹر کی طرح انشاءاللہ تعالی چل رہا ہے. امید کرتے ہیں. مجھے آخر میں بالکل کوئکلی یہ بتائے گا کہ جو ML1 ہے ریلوے کے لیے اس کو بڑا اہم پروجیکٹ کہا گیا, حکومت نے کہا ہم نے پیسے بھی کم کرا لیے ہیں, کام شروع ہو جائے گا, مگر اب خبر آ رہی ہے کہ $6.8 ارب ہم کہہ رہے ہیں, چائنیز کا کہنا ہے کہ $8 ارب سے اوپر کا پروجیکٹ ہے. یہ معاملہ طے پائے ہیں, پا جائیں گے, نہیں طے پا جائیں گے, کیا مسئلہ ہے؟
انشاءاللہ ان قریب آپ خوشخبری سنیں گے. اور یہ جس معاملہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑا ہکپ آیا تھا اور اس کے اندر جو فیزیبلٹی کی گئی تھی جوائنٹلی اس کے اندر وہ تقریباً 9 بلین پلس کا یہ ایسٹیمیٹ ہوا تھا. اور پھر جو پی ایس ڈی پی نے جو اپنی کاسٹ ایسٹیمیشن کی تو اس کے اندر انہوں نے کچھ کمپوننٹس کو اس کو ایکسکلوڈ کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ تقریباً 6.8 بلین کا تھا. اور وہاں پر کچھ مسائل تھے اور اس کے بعد یہ جو لون ہے اس کی کیا کنڈیشنز ہوں گی اس کے اوپر نیگوسیشن چل رہی تھی. اب لیٹسٹ سچویشن یہ ہے کہ ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ کیونکہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور ہمارے جے سی سی کے اندر اس کو منٹ کیا گیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے, کوئی تقریباً 1700 کلومیٹر کی یہ ML1 لائن ہوگی. اور اس کے اندر ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ جلد از جلد اپنی کمپیٹیٹیو بڈنگ کروائیے اور کمپیٹیٹیو بڈنگ کے اندر جو بھی لوسٹ بڈر آتا ہے اگر اس کی کاسٹ جو ہے وہ 6.8 سے زیادہ ہوتی ہے تو ہمارے سسٹم کے اندر یہ فلیکسیبلٹی ہے کہ ہم اپنے PC1 کو ریوائز کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو فائنینسنگ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے تو ابھی بلکہ لاسٹ ویک ہی میری بڑی ڈیٹیل ایمبیسڈر صاحب سے بات ہوئی تو میں نے کہا جی آپ اپنے لینڈر سے کہیے کہ ہمیں اپنی ٹرم شیٹ دے دیں اور اس ٹرم شیٹ کو ہم جلد از جلد نیگوشیٹ کریں گے. تو میری اپنی کنوکشن یہ ہے شاہ زیب کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب یہ پروجیکٹ جو ہے یہ امپلیمنٹیشن سٹیج میں ضرور جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. خالد منصور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, مزید عام خبروں پر بات کریں گے. IMF کی شرائط کے مطابق حکومت منی بجٹ لا رہی ہے جس سے مہنگائی میں مزید اضافے کا خدشہ ہے, مگر یہ اقدامات IMF کے پروگرام کی بحالی کے لیے لازمی ہیں. 350 ارب روپے کے ٹیکس استثنا ختم کرنے کی تجویز ہے. بہت ساری چیزیں مہنگی ہوں گی. نومبر میں مہنگائی کی شرح 11.5% رہی اور اب خود اسٹیٹ بینک نے مہنگائی کا ٹارگٹ بڑھا کر 9 سے 11% کر دیا ہے. شرح سود کو بڑھا دیا ہے. اور صحافی شہباز رانا کی خبر کے مطابق حکومت نے 360 ارب روپے کے منی بجٹ کو حتمی شکل دے دی ہے جس کے نتیجے میں تقریباً 140 ضروری قابل استعمال اشیاء اور صنعتی اشیاء پر 17% سیلز ٹیکس لگایا جائے گا. موبائل فون کالز پر انکم ٹیکس کی شرح میں 50% اضافہ کیا جائے گا. منی بجٹ کے پارلیمنٹ سے منظور ہونے کی صورت میں کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر موبائل فون اور کاریں مہنگی ہو جائیں گی. خبر کے مطابق منی بجٹ کے منفی اثرات کو جزوی طور پر کم کرنے کے لیے 41 ارب روپے کا سبسڈی پلان بھی تیار کیا گیا ہے, لیکن اس سے 360 ارب روپے کے منی بجٹ کے مکمل اثرات کو کم نہیں کیا جا سکے گا جس سے تقریباً 140 اشیاء مہنگی ہو جائیں گی. حکومت بجلی پر سبسڈی بھی واپس لینے پر عمل پیرا ہے. خبر کے مطابق ذرائع نے مزید کہا کہ حکومت نے کم از کم 140 اقسام کی قابل استعمال اشیاء اور صنعتی مشینری پر 17% GST لگانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ 353 ارب روپے اکٹھے کیے جا سکیں. ریونیو کا بڑا حصہ تقریباً 300 ارب روپے درآمدی مرحلے پر 80 اشیاء پر 17% کا سیلز ٹیکس لگا کر حاصل کیا جائے گا, جس کے بعد پاکستان کا IMF پروگرام بحال ہونے کی راہ ہموار ہو جائے گی. یاد رکھیے. اللہ